अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज अजीज़ और प्रोग्राम है सेम पेज। नाज़रीन, सेम पेज के हवाले से हम मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल इशूज़ और इंटरनेशनल इशूज़ के ऊपर हम बात करते हैं। इस वक्त हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में सी पैक के हवाले से। नाज़रीन, सी पैक पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गेम चेंजर भी उसको कहा गया, लेकिन इसमें भी मुख्तलिफ़ अदवार में उतार चढ़ाव आए और इसमें सर्दमहरी भी रही और फिर चाइना की तरफ से भी इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस किया गया, चाइना की तरफ से और चाइना की हुकूमत की तरफ से। इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं रशीद जमाल साहब। रशीद जमाल साहब ने सी पैक के हवाले से एक किताब लिखी है और हाल ही में आपने चाइना का विज़िट किया है और वहाँ पर भी सूरत हाल से आगाही हासिल की है और चाइना के अज़ाइम को भी ये समझते हैं कि इस वक्त क्या चाह रहा है चाइना पाकिस्तान से और सी पैक किस मरहले पे और कहाँ तक पहुँचेगा। मैं इनसे बात करता हूँ और ये सारी गुफ्तगू आपकी नज़र होगी। अस्सलाम वालेकुम जनाब रशीद जमाल साहब। रशीद जमाल, आपने किताब लिखी चाइना के हवाले से यानी सी पैक के हवाले से और उसमें ज़ाहिर है कि चाइना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बताइए ये क्या मकासद थे आपका जब आपने किताब लिखी और क्या आपके जहन में सोच थी और किस तरह आपने सी पैक को पाया? एक तो बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल के लिए मुझसे बात कर, खासकर पाकिस्तान का जो सबसे अहम प्रोजेक्ट है इस वक्त, तो पाकिस्तान शहर भी आप इसे कह सकते हैं, और पाकिस्तान चाइना की रिलेशनशिप है, ताल्लुकात है, उस पर आप मुझसे बात कर रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी होने के नाते, एक सहाफ़ी होने के नाते और एक लिखाती होने के नाते मेरी ये कोशिश है जो पाकिस्तान जो चाइना पाकिस्तान की जो हमारे रिलेशनशिप ताल्लुकात सफारती ताल्लुकात हैं, उसको कुछ ना कुछ मैं अपना उसमें हिस्सा डाल सकूँ। और क्योंकि हमारी काफ़ी अरसे से जो है चाइना कौंसलेट से ताल्लुक थे, उनसे मिलना था, फिर सी पैक के हवाले से मेरा कई दफ़ा वादा जाना हुआ, तो मेरे जहन में ये बात आई कि क्यों ना उसको जो कुछ मैं देख रहा हूँ उसको मैं कलम बंद करूँ। तो फिर मैंने सी पैक के हवाले से चीज़ों को लिखना शुरू किए। ऐसे एक बुनियादी मकसद है मेरी किताब दो थे। एक, पाकिस्तान चाइना सफारती ताल्लुकात को मैंने जो है वो कलमबंद किया है अपनी किताब के अंदर, और दूसरे पोर्शन में जो है मैंने सी पैक के तमाम प्रोजेक्ट जो कि ऑन गोइंग है और वो जो प्रोजेक्ट अभी आने हैं और वो प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट हो चुके हैं उसका पूरा स्ट्रक्चर उसको शामिल किया मैंने। इसके साथ मैंने उन तमाम चीज़ों को इस किताब में शामिल किया है जो पाकिस्तान की मईशत के अंदर अहम रोल अदा कर सकते हैं। अच्छा, रशीद जमाल साहब, ये बताइए कि टोटल इसमें चाइना की इन्वेस्टमेंट कितनी हो चुकी है अब तक सी पैक में? आप क्या फरमा रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ चाइना की अब तक कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है सी पैक? देखिए, सरमाएकारी के हवाले से देखिए, पाकिस्तान के अंदर किसी भी गैर मुल्की की तरफ से सबसे बड़ी सरमाएकारी जो इस वक्त जो है चाइना पाकिस्तान में कर रहा है, और वो तकरीबन 64 अरब डॉलर है, जिसमें जो है 42 अरब डॉलर जो है अब तक सरमाएकारी पाकिस्तान के अंदर वो कर चुके हैं। ये सरमाएकारी तो वो जो बहुत सारे प्रोजेक्ट में उन्होंने किए, खासतौर पर आप इसको कह सकते हैं कि बिजली उन्होंने सबसे ज्यादा सरमाएकारी की। फिर जो है आपके रोड बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने बहुत रोल अदा किया है। इसके अलावा एटॉमिक की टेक्नोलॉजी में उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया। लेकिन ये सरमायाकारी तो एक तरफा जिसका पाकिस्तान ने बाद में जो है पे ऑफ करना है, या मैं ये कहना चाहता कि खासतौर पर गवादर के अंदर जो उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया, खासतौर पे एक ट्रेनिंग सेंटर बनाया है जिसके अंदर वो वहाँ से मुकामी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। खासतौर पर गवादर के हवाले से, जो पोस्ट के हवाले से जो अहम जो जॉब क्रिएट होनी है, जो वहाँ जरूरत है लोगों की, उस हवाले से उन्होंने बेसिक जो है चीज़ों को वहाँ जो है इंस्टीट्यूट बनाया है ताकि वहाँ के मुकामी लोग जो है वो वहाँ जाके ट्रेनिंग हासिल करें, उसके बाद वहाँ जॉब उन्हें मिल सके। खासतौर पर जो वहाँ पोस्ट पे की जो ट्रेन चलाना होता है, इसी तरह जो ड्राइविंग है, इस तरह और जिस जगह छोटी छोटी चीज़ें वो बनाए। फिर उन्होंने वहाँ एक हॉस्पिटल बनाया है वहाँ मुकामी लोगों के लिए कि उससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर वहाँ एक स्कूल बनाया है और भी बहुत सी चीज़ें, खासतौर पानी साफ करने के जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अच्छा, दो बड़े अहम मामलात हैं, दो बड़े अहम मामलात हैं रशीद जमाल साहब। एक तो मामला जाहिर है कि ये इन्वेस्टमेंट का है जिससे पाकिस्तान के लोगों को और पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है। दूसरा उनके साथ जो सिक्योरिटी का मसला है उनके लिए और उनके लोगों के लिए, और जाहिर है कि उसमें बहुत सारे वाक़यात भी हुए हैं। इस हवाले से आपने विज़िट किया चाइना का, वहाँ के लोगों का क्या कंसर्न है, वहाँ की अथॉरिटीज़ का क्या कंसर्न है? देखिए, हम लोग
جو ڈیلیگیشن کیا تھا یہ چائنا کی طرف سے ایک پالیسی ہے کہ وہاں کے جو ہے فورن آفس دفتر کے سال میں مختلف اگر پنجاب کے صحافی ہیں اور دانشور تو وہاں سے پنجاب سے جو ہے وہ گروپ جاتا ہے، اسی طرح جو ہے وہ سندھ اور بلوچستان سے گروپ جاتے ہیں. تو میں جس ڈیلیگیشن میں گیا تھا اس میں ایک تھنک ٹینک جو بلوچستان سے کام کر رہا ہے، اس کے کئی جو ہے پروجیکٹس ہیں جس میں کے اندر وہ بلوچستان کے ترقیاتی کاموں میں بھی کام کر رہے ہیں، اس میں بھی وہ لوگوں کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں. اس گروپ کا مجھے حصہ تھا. تو جب ہم وہاں گئے تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ خاص طور پر بلوچستان اور سی پیک اور گوادہ تھا. وہ سب ہم سے یہ پوچھ رہے تھے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں پاکستان کے لیے تاکہ جو بلوچستان کے اندر جو انسرجنسی ہے، علیحدگی پسندوں کی تحریکیں چلے ہیں، وہ وہاں امن کیسے قائم ہو سکتا ہے. تاکہ تو ان کا ایک ہی موقع ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ ہم پاکستان کو مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتے ہیں. پاکستان مضبوط ہوگا اس خطے میں تو اس سے ہمیں بھی جو ہے وہ ایک اچھے دوست. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہے. تو وہ پاکستان کی ترقی، پاکستان کی خوشحالی کے لیے ہمیشہ جو فکر مند بھی تھے اور اس کے لیے پاکستان کو سپورٹ بھی کرنا چاہتے تھے. ہاں دیکھیے اس سے پہلے بھی ڈیلیگیشن تو ابھی جو کراچی ایئرپورٹ پہ دھماکہ ہوا تھا، ایک وہ واقعہ پیش آیا تھا. اس کے بعد پھر ایک اس سے پہلے دھماکہ ہو چکا تھا خیبر پختونخوا کے اندر جو کہ پروجیکٹ جو اس دونوں واقعات. نہیں وہ دھماکہ نہیں تھا، وہ حملہ تھا، وہ فائرنگ تھی، وہ فائرنگ کا واقعہ تھا. ہاں وہ دیکھیے وہ آپ جو کراچی ایئرپورٹ دھماکہ ہوا تھا جس کے اندر جو ان کا کرو جا رہا تھا اس پہ جا کے گاڑی ٹکرائی تھی، ایک تو یہ واقعہ ہوا تھا. اور جو وہاں جو خیبر پختونخوا کے اندر جو ان کے اٹیک ہوا تھا وہ بھی اسی طرح تھا کیونکہ کانوائے پہ جو ہے وہ ایک گاڑی جا کے ٹکرائی تھی جس کے اندر 3-4 جو ہے وہ چائنیز ہلاک ہوئے تھے. تو بات یہ تھی کہ جب ہم وہاں گئے تو وہ یہی کہتے تھے کہ ہم جو ہمارے چائنیز وہاں موجود ہے اس کی سیکورٹی کی ذمہ داری پاکستان حکومت، پاکستان کے اداروں اور پاکستان کی ایجنسیوں پہ. تو ہم تو وہاں ہر طرح کی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر جو ہے وہ تمام معاملات میں ساتھ کھڑے ہوئے اور ہم جو ہے آپس میں ایکسچینج بھی کرتے ہیں. جو دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں پاکستان کو دیتے ہیں، پاکستان ہمیں دیتا ہے. اس کے باوجود یہ معاملات اگر اس طرح ہوتے رہیں گے تو یقیناً اس کے اثرات جو ہے وہ چائنا کی پروجیکٹ سے بھی ہوں گے. پھر وہ یہ خاص طور پر انہوں نے یہ بات کہی کہ جب ہم اپنے حلقوں میں بیٹھتے ہیں، جب ہم اپنے چائنا میں جب ہم لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ پاکستان کے لیے تو سب کچھ کر رہے ہیں اور چائنا پاکستان کا دوست بھی، لیکن جب وہاں پاکستان سے کسی چائنیز کی یا ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے، بم دھماکے مارے جاتے ہیں اور جب اس کی وہاں لاش پہنچتی ہے تو اس پہ ان کا یقیناً طور پر غم و غصے کا تو اظہار ہوتا ہے اور تو وہ پھر اپنی ناراضگی کا بھی اظہار کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر امان ہوگا پاکستان کے اندر اور اس طرح کی ٹارگیٹس نہیں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان چائنا کی دوستی مزید مضبوط ہوگی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کے واقعات دوبارہ ہوئے تو یقیناً طور پہ اس کا اثر جو ہے سی پیک پہ بھی ہوگا، پاکستان چائنا کے تعلقات پہ بھی ہوگا. اچھا یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے کہ وہ اس کے باوجود کہ حملے ہو رہے ہیں وہ کمیٹڈ تو ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو اپنے لوگوں کو جواب بھی دینا ہوتا ہے تو وہ اس کے اوپر اثرات ضرور مرتب ہوں گے. اچھا یہ ایک دو باتیں بس آپ آخری اور بتا دیجئے کہ یہ بتائیے یہ جو سی پیک تھا گزشتہ دور حکومت میں، یعنی عمران خان کے دور حکومت میں، یہ کہا جاتا ہے کہ سرد مہری آئی، چائنا نے تھوڑا سا اس میں ڈسٹنس کیا پاکستان سے، اور اب دوبارہ سے سی پیک اسی طریقے سے ہو گیا ہے جیسا کہ گزشتہ دور حکومت میں، یعنی عمران خان سے پہلے کی گورنمنٹ میں تھا، نواز شریف کی گورنمنٹ میں. کیا ایسا ہی ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ جب ہم چائنا کے جو ہے سفارتکاروں سے ملاقات کرتے ہیں اور جو باتیں ہوتی ہیں، جب ہم وہ ہمیشہ دو باتیں پوچھتے تھے کہ نواز شریف صاحب کی یا مسلم لیگ کی حکومت اور پاکستان کی پیپلز پارٹی کی حکومت کب آئے گی، کیا پی ٹی آئی کی حکومت کنٹینیو رہے گی. کیونکہ پی ٹی آئی کے جو 3-3.5 سال کا دور تھا اس کے اندر تقریباً سی پیک آپ سمجھے کہ تقریباً کلوز ہو گیا تھا. دو ایسے واقعات ہوئے پی ٹی آئی کے دور حکومت جس سے پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا. پہلا نقصان تو یہ تھا کہ جب حکومت بنی تو پی ٹی آئی کے چند وزراء نے یہ بات کھل کے کہی، پریس کانفرنس میں کہی کہ چائنا کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہوئے اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ میں کٹ بیکس نہیں ہے اور کرپشن ہو. وہ بہت بڑا دھچکا تھا جو ہے اور چائنا کے لیے کہ وہ ان پہ تنقید کی جا رہی تھی. اور دوسرا جو واقعہ آپ کو یاد ہوگا قومی اسمبلی میں جو ہمارے وزیر دفاع تھے جنہوں نے یہ بات کہی کہ جو پاکستان کی جو پائلٹ ہے ان کے پاس جو ہے وہ لائسنس جو ہے وہ جعلی ہیں، وہ 2 نمبر جو ہے وہ بنا کے وہ پائلٹ جو ہے وہ جہاز چلا رہا ہے. اس سے بھی پاکستان کو میں سمجھتا ہوں شدید نقصان ہو. تو اس سے سی پیک کا کیا تعلق ہے؟ نہیں، اس سے سی پیک کا کیا تعلق؟
میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں جو ہے پی ٹی آئی کے دور پر جو چیزیں ہوئی ہیں اس کا نقصان جو ہے قوم کو ہوا، ملک کو ہوا ہے. تو یقیناً نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ عمران خان کے دور میں جو ڈسٹنس کیا چائنیز گورنمنٹ نے، اس کی ایک وجہ تو آپ نے بتا دی کہ انہوں نے ایلیگیشنز لگائے اور کک بیکس کے، اس کے اوپر چائنیز گورنمنٹ جو ہے وہ پریشان ہوئی ہے اور اس نے کہا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں. دوسری کیا وجہ آپ بتا رہے ہیں اس کی؟ دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ جو جتنے ان کے پروجیکٹ تھے وہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی بہانے سے روک دیے. جب ہماری ان سے میٹنگ ہوتی تھی آفیشل سے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے جو پروجیکٹ ہیں، جو ہمیں فنڈنگ ملنی تھی، جو ہمیں سہولتیں ملنی تھی، کیونکہ کوئی بھی کام جو ہے آپ فیڈرل گورنمنٹ کے سر دیکھیں رشید جمال یہاں ٹھہر جائیں، بڑی امپورٹنٹ آپ بات کہہ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے دور میں چائنیز پروجیکٹ جو چل رہے تھے اس کو فیسیلیٹیٹ صحیح طرح نہیں کر رہی تھی عمران خان کی گورنمنٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں عمران خان کے دور میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ جان بوجھ کے ان پروجیکٹوں کو کسی نہ کسی طرح روکے گا. پھر سب سے اہم چیز جو پرابلم آ رہی تھی کہ انہوں نے ایک سی پیک اتھارٹی بنا دی تھی جس کے اندر ایک سابق آرمی چیف کو جو ہے ایک کسی سینئر کیا کہتے ہیں آن ورڈی آفیسر کو انہوں نے وہاں جو ہے وہ ریکروٹ کیا تھا، ایک ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا اور اس وجہ سے بھی تمام جو ہے فائلیں وہاں رک جاتی تھی اور تمام اس کے تھرو کام ہوتے تھے. پھر جب نواز شریف صاحب کی حکومت آئی تو انہوں نے دوبارہ اس کو کنٹینیو کیا اور جو سی پیک اتھارٹی کو ایک سسٹم بنایا تھا اس کو اس میں سے مینیج کیا. تو وہ کنٹینیوٹی جو ایک سی پیک بناتے ہوئے جو اسٹرکچر بناتا ہے کہ فائلیں کس طرح موو ہوگی، پروجیکٹ کیسے منظور ہوں گے، فنڈ کیسے آئے گا، وہ تمام چیزیں جب یہ دیکھتا ہے کہ ہمارا جو ہے لنک کن سے ہوگا، ہمارا پروسیجر جو ہوگا وہ کیسے سلسلہ چلے گا. تو عمران خان کے دور میں ایک ایسا جو ہے وہ دروازہ لگا دیا گیا تھا اس پروجیکٹ کے درمیان میں جس کو کھولنا چائنیز آفیسر کے لیے اور خاص طور سے چائنیز اسی وقت رک گئے تھے عمران خان کے دور میں، وہ کنٹینیو ہو رہے ہیں. لیکن وہ پروجیکٹ جو دوبارہ شروع ہوئے تھے اس سے تھوڑا سا ابھی وہ ٹائم مانگ رہے ہیں کیونکہ تھوڑا سا سیکورٹی پرابلم ہے. اور جب تک سیکورٹی پرابلم کلیئر نہیں ہوں گے میں سمجھتا ہوں کہ مزید آگے اس طرح وہ چائنا نہیں بڑھے گا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ رشید جمال صاحب، آپ نے گفتگو کی. ناظرین رشید جمال کی آپ نے گفتگو سنی، 2-3 بڑے اہم انہوں نے نکتے اٹھائے ہیں اور خاص طور سے عمران خان کی گورنمنٹ کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے دور میں جو سی پیک کے پروجیکٹ چل رہے تھے ان کو جان بوجھ کے روکا گیا جس کی وجہ سے ڈسٹنس کیا چائنیز گورنمنٹ نے، اور اب وہ کہیں جا کر ان کا اعتماد بحال ہوا ہے لیکن اب بھی فل انویسٹمنٹ وہ نہیں کر رہے ہیں. اس کی وجہ ظاہر ہے سیکیورٹی اور جو دہشت گردی کے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ بڑی اہم وجہ ہے. تو جب تک یہ سیکیورٹی کے معاملات اب حل نہیں ہوں گے، اگرچہ وہ بیریئرز جو عمران خان کی گورنمنٹ میں تھے وہ ختم ہو گئے ہیں بقول رشید جمال کے، اب وہ بیریئرز ختم ہو گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انویسٹمنٹ کا مرحلہ انویسٹمنٹ کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ رہا. اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں. تو وہ کنسرن ہے چائنیز گورنمنٹ کا، یہ کنسرن اگر دور کر دے پاکستان کی گورنمنٹ تو سی پیک بہت تیزی سے مکمل ہو سکتا ہے اور پاکستان میں معاشی بہتری آ سکتی ہے. میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ.